ड्रामा सिन्फ़ ड्रामा को आलमी अदब में बुलंद मकाम हासिल है। इसके शहपारों का शुमार अदब आलिया में होता है। दानिशवरान यूनान ने इसे जुमला असनाफ़ अदब की माँ करार दिया है। हिंदुस्तान में ड्रामे के फ़न पर तसनीफ़ की गई किताब भरतनाट्य शास्त्र को वैद मुक़द्दस का दर्जा दिया जाता है। इससे इस सिन्फ़ की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चुनांचे यहाँ ये समझ लेना ज़रूरी है कि ड्रामा है क्या। ड्रामे की मुतअद्दिद तारीफ़ें की गई हैं। किसी ने इसे तज़किया नफ्स कहा, किसी ने मोक्ष का ज़रिया, किसी ने की हुई चीज़ कहा तो किसी ने करके दिखाई हुई चीज़। लेकिन इसकी जामे और वाज़ह तारीफ़ इस तरह है। ड्रामा किसी क़िस्से या वाक़ये को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के रूबरू फिर से अमलन पेश करने का नाम है। अरस्तू ने बूतीक़ा में ड्रामे की बाज़ाब्ता तारीफ़ पेश नहीं की है, लेकिन उसकी पेश करदा तौज़ीहात से ड्रामे की तारीफ़ इस तरह मुरत्तब की जा सकती है। कोट: ड्रामा इंसानी अफ़आल की ऐसी नक़ल है जिसमें अल्फाज, मौज़ूनियत और नग़मे के ज़रिए किरदारों को महवे गुफ्तगू और मसरूफ़ अमल हू बहू वैसा ही दिखाया जाए जैसे कि वो होते हैं, या उनसे बेहतर या बदतर अंदाज में पेश किया जाए। नाट्यशास्त्र में ड्रामे की तारीफ़ इस तरह की गई है। अवम था नुकुर्ती नाट्यम, यानी किसी वाक़ये को फिर से पेश करना नाट्य यानी ड्रामा है। अरस्तू इसे नक़ल बताता है और नाट्यशास्त्र फिर से करना, मतलब दोनों का एक ही है। इन तारीफ़ात से ड्रामे में अमल की गमाज़ी होती है। दरअसल ड्रामा नावल या अफ़साने की तरह सिर्फ़ तहरीरी अदब नहीं है, बल्कि इसका लाज़मी रिश्ता स्टेज से है। ये मुकम्मल उसी वक्त होता है जब इसे किरदारों के ज़रिए स्टेज पर अमलन पेश कर दिया जाए। ड्रामे की स्क्रिप्ट यानी तहरीर तो बेमानी और मुबहम रहती है जब तक इसे पेश न कर दिया जाए, क्योंकि तहरीर ख़त कशीद करने और पंक्चुएशन की तमाम तर निशानियों को बरूएकार लाने के बावजूद उन मतालिब को अदा नहीं कर सकती जो किसी किरदार के चेहरे के तअस्सुरात, आवाज़ के ज़ेरोबम, लहजे की तब्दीली, रोशनी, साए और सौती असरात से अदा कर दिए जाते हैं। इसे इस मिसाल से भी समझा जा सकता है कि ड्रामे की तहरीरी शक्ल उस नक्शे की सी है जो किसी इमारत की तामीर से पहले तैयार किया जाता है, लेकिन जिस तरह नक्शा तैयार हो जाने से इमारत की तकमील नहीं हो जाती, उसी तरह स्क्रिप्ट मुकम्मल हो जाने से ड्रामा मुकम्मल नहीं हो जाता। जिस तरह इमारत की तकमील के लिए नक्शे के बाद ईंट, पत्थर, रेत, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, लकड़ी, कारीगर और मज़दूर की ज़रूरत होती है, उसी तरह ड्रामे की तकमील के लिए स्क्रिप्ट के बाद अदाकार, नाज़रीन, स्टेज, आवाज़, रोशनी, मौसीकी और दूसरी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। अरस्तू के मुताबिक ड्रामे के अज़ाए तरकीबी 6 हैं: प्लाट, किरदार, मकालमा, ज़बान, मौसीकी और आराइश। प्लाट: जब मुख्तलिफ वाक़यात को एक फ़ितरी तसलसल, बामानी व बातनी रब्त व आहंग और मंतकी हम आहंगी के साथ पेश किया जाता है तो उसे प्लाट कहते हैं। लेकिन अच्छे प्लाट में कोई भी वाक़या यूं ही रुनुमा नहीं होता, बल्कि हर वाक़या अपने पिछले वाक़ये का मंतकी नतीजा होता है। प्लाट में वाक़यात की तरतीब एक ख़ास ढंग की होती है। वाक़यात एक के बाद एक इस तरह आगे बढ़ते हैं
کہ ان میں منطقی ربط و تسلسل بھی ہوتا ہے اور دلچسپی میں اضافہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ پلاٹ میں ابتدا، وسط اور اختتام واضح ہونا چاہیے۔ اس پر مزید اضافہ کرتے ہوئے ناقدین پلاٹ کو 6 زمروں میں تقسیم کرتے ہیں: آغاز، تمہید، ابتدائی واقعہ، عروج کی شروعات، نقطۂ عروج، تنزل اور انجام۔ تصادم گو کہ پلاٹ کے اجزاء ترکیبی میں شامل نہیں، پھر بھی یہ ڈرامے کا اتنا اہم جز ہے کہ اس کے بغیر ڈرامے کا وجود میں آنا ہی مشکل ہے۔ پلاٹ کی تعریف میں کہا گیا کہ پلاٹ واقعات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ واقعے میں 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں جس میں کسی صورت میں تضادیت پائی جاتی ہے۔ اسی تضادیت سے واقعہ پیدا ہوتا ہے، یہی پلاٹ کی تعمیر کرتی ہے اور یہی عمل کو زندہ رکھتی ہے۔ تضادیت نہ ہو تو پلاٹ کا بننا مشکل ہو جائے اور عمل بھی باقی نہ رہے۔ کردار۔ تخلیقی ادب کی کئی اصناف میں لفظی پیکر تراشے جاتے ہیں، انہیں مختلف نام دیے جاتے ہیں، ان سے کلمات ادا کرائے جاتے ہیں، ان کے لیے قابل فہم حرکات و سکنات متعین کیے جاتے ہیں۔ یہی لفظی صورتیں کردار کہلاتے ہیں۔ ڈرامے میں ایک کہانی ہوتی ہے، لیکن اس کہانی کے پلاٹ کا تانا بانا بننے والے لفظی پیکر ہی ہوتے ہیں، جن سے ہماری گہری وابستگی اسی وقت ممکن ہے کہ جب انہیں تراشنے میں خلوص و صداقت اور نفسیاتی تحلیل سے کام لیا گیا ہو، اور وہ کردار جیتے جاگتے زندہ سانس لیتے ہوئے ہوں۔ کسی فن پارے کے ایسے کردار جن کی گفتگو، افعال، حرکات و سکنات اور جذباتی حالت کے اظہار میں زندگی کی حقیقی عکاسی پائی جاتی ہو، یا جن میں ایسی ہمہ گیری ہو جو وقت اور زمانہ گزر جانے کے باوجود انہیں زندہ رکھ سکے، معیاری کردار کہے جاتے ہیں۔ اچھے کردار اپنے سماج کے کسی طبقے کی روایات و نظریات کے ترجمان ہوتے ہیں۔ ان کا مزاج اپنے عہد اور معاشرے کے مزاج سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ ہر کردار میں اس کے لیے متعین کیے گئے رول کے لحاظ سے نفسیات ظاہر ہونی چاہیے۔ زمانے کے تغیر، ماحول کی تبدیلی، کسی واقعے، حادثے یا انقلاب سے متاثر و متبدل ہونے والے کردار ارتقائی کردار کہلاتے ہیں، جو ابتدا سے آخر تک ایک ہی ڈھرے پر رہیں، جن کے اندر کسی اثر کو قبول کرنے اور تغیر پذیر ہونے کی صلاحیت نہ ہو، وہ جامد ہوتے ہیں۔ کسی بھی فن پارے کے لیے ارتقائی کردار کا وجود ہی مستحسن مانا جاتا ہے۔ کردار نگاری کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کرداروں کی زبانی ایسی گفتگو پیش کی جائے جو ان کی فطرت، ماحول اور معاشرت کے مطابق ہو۔ جو شخص جس طبقے یا سماج سے تعلق رکھتا ہو، زبان بھی اسی کے مطابق ہو، اور مختلف طبقوں و گروہوں کے لوگوں کی گفتگو سے ان کا طبقاتی فرق بھی ظاہر ہو۔ مکالمہ۔ اشخاص کے درمیان کی جانے والی گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے۔ ڈرامہ سر بسر مکالمے کی حیت میں ہی لکھا جاتا ہے، اس میں بیانیہ کا گزر نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود اسٹیج ڈرامے میں حرکت و عمل کے مقابلے میں اس کی اہمیت ثانوی ہے۔ چونکہ ڈرامہ اسٹیج پر دکھائی دیتا ہے، اس لیے اکثر اشیاء و اجسام کو پیش کر دینا کافی ہوتا ہے۔ انہیں بیان نہ بھی کیا جائے تو صورتحال مکمل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ریوتی سرن شرما کا قول ہے، اسٹیج کے ڈرامے میں بہت سے بے لکھے مکالمے ہوتے ہیں جو زبان سے نہیں، جسمانی موجودگی یا حرکات و سکنات سے ادا کیے جاتے ہیں۔ ڈرامے میں مکالمے کی زیادتی مناسب نہیں، کیونکہ ڈرامے میں
کیا کہا سے زیادہ کیا کیا اہم ہوتا ہے۔ مکالمے حرکت و عمل کو قوت بخشنے اور قصے کو آگے بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ایک جملے سے کام چل جائے تو دوسرا جملہ ہرگز نہیں لکھنا چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی خوبصورت جملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ ڈرامے میں خوبصورت جملہ وہ ہے جس کی ضرورت ہو، وہ نہیں جس میں خوبصورت الفاظ ہوں۔ مکالموں کا موقع و محل سے مناسبت رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ انہیں کردار کی ذہنی سطح اور معاشرت کے بھی مطابق ہونا چاہیے۔ ڈرامہ نگار کا یہ بھی کام ہے کہ وہ ہر کردار کو اس کی گفتگو اور لہجے کی مدد سے بھی ابھارے، لیکن ان کی گفتگو ایسی ہو کہ ڈرامے کا ماحول بولتا ہوا معلوم ہو، اور ہر دو انسان میں جو فرق ہوتا ہے وہی ان کے مکالمے میں بھی ہونا چاہیے۔ مکالمہ نگار کو مکالموں میں فطرت و معاشرت کی صحیح عکاسی کرنے کے لیے مختلف طبقوں کی زبان پر دسترس ہونی چاہیے، اور نہ صرف زبان بلکہ زبان کے پیچھے جو تہذیبی عوامل کام کرتے ہیں ان سے بھی واقفیت ہونی چاہیے، تبھی وہ اپنے کرداروں کو ان کی معاشرت کے مطابق الفاظ دے سکے گا۔ لہذا مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکالمے مختصر ہوں، موقع و محل کے لحاظ سے ہوں، سادہ، سلیس اور کتابی زبان کے بجائے بات چیت کی زبان میں ہوں، ان سے حرکت و عمل میں مدد مل سکے، ان میں کردار نگاری کا خیال رکھا گیا ہو، اور ان سے کرداروں کی نفسیات و معاشرت کی ترجمانی ہو۔ مکالموں میں موزونیت ہو، وہ بے ربطی، تکرار اور ابہام سے پاک ہوں، صاف اور واضح ہوں۔ زبان ڈرامہ کرداروں کے عمل اور گفتگو کے ذریعے وجود میں آتا ہے، اور گفتگو کسی نہ کسی زبان میں ہوتی ہے، اس لیے ڈرامے کے سلسلے میں زبان کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ یہ درست ہے کہ اسٹیج ڈرامے میں مکالمے یا بولے جانے والے الفاظ کی اہمیت ثانوی ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ بغیر مکالمے کے ڈرامہ وجود میں نہیں آتا۔ ان مکالموں میں خوبصورت الفاظ اور الفاظ کی بہترین ترتیب سے پیدا ہوئی غنائیت اور لہجے کی شیرینی اور گداز کسی بھی ڈرامے کو پرکشش بنا سکتا ہے۔ ڈرامے کے تماشائیوں میں ہر طبقے اور ہر اہلیت کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے ڈرامے میں روزمرہ بول چال کی زبان کا نظریہ تقویت پاتا ہے۔ زیادہ تر نقاد ڈرامے میں سادہ، سلیس اور عام فہم زبان کی وکالت کرتے ہیں، البتہ زبان کی سادگی برقرار رکھتے ہوئے کہیں ہم وزن، ہم آواز اور ہم قافیہ الفاظ کا استعمال کر کے اسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ ڈرامہ نگار کو اپنے ذہن میں یہ بات صاف رکھنی چاہیے کہ اس کے ناظرین کون لوگ ہیں یا ہو سکتے ہیں، اور ان کی زبان کیا ہے، پھر اسی کی مناسبت سے زبان استعمال کرے تاکہ ناظرین اسے سمجھ کر اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ ڈرامے کے اجزاء ترکیبی میں 5واں درجہ موسیقی اور 6واں درجہ آرائش سے ہے۔ ان کا تعلق اسٹیج پیشکش سے ہے، یہاں ان کی تفصیل کی چندہ ضرورت نہیں۔ ڈرامے کے اقسام مغربی نقطہ نظر سے بنیادی طور پر ڈرامے کی 2 اقسام تھیں، ٹریجڈی یعنی المیہ، کامیڈی یعنی تربیہ۔ پھر ان 2 عناصر کی شمولیت سے بھی ڈرامے ترتیب دیے جانے لگے تو اسے علم تربیہ کا نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی ڈرامے کی کچھ اقسام ہیں، جیسے میلو ڈرامہ، فارس، ڈریم اور اوپیرا۔ ٹریجڈی مغرب میں ڈرامے کی سب سے اعلیٰ قسم تسلیم کی جاتی ہے۔ یہ وہاں اس قدر مقبول ہوئی کہ ڈرامے کا دوسرا نام ہی ٹریجڈی ہو گیا۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ شیلگل کے اس جملے سے بھی ہوتا ہے کہ ٹریجڈی تخیل کی معراج ہے۔
چند جملوں میں ٹریجڈی کی تعریف اس طرح کی جا سکتی ہے کہ اس کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے اور اس میں باوقار اعلیٰ طبقے کے کردار شامل کیے جاتے ہیں۔ کامیڈی یعنی تربیہ کو ہمیشہ دوسرے درجے کا ڈرامہ سمجھا گیا اور اس سے تفریح و تفنن طبع کا کام لیا گیا۔ اس میں خوشی و مسرت پیدا کرنے واقعات لیے جاتے ہیں۔ اس کے کردار متوسط درجے کے عام انسان ہوتے ہیں۔ اس میں عموماً مثالی کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ اس میں مبالغہ آمیز پرتفنن تفریحی مواد ہوتا ہے۔ ہندوستانی ڈرامے میں المیہ کا کوئی تصور نہیں ہے، یہاں صرف تربیہ نے فروغ پایا۔ ہندوستان اور مغربی تربیہ میں فرق یہ ہے کہ مغربی تربیہ میں ہنسی ٹھٹھا مسخرہ پن پورے زور و شور کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہندوستانی تربیہ پروقار طریقے سے پیش ہوتا ہے۔ اس میں مزاح سنجیدگی کے ساتھ مدغم ہوتا ہے، یہ ہو ہا اور پھکڑ پن کی حد کو نہیں پہنچتا۔ وحدت ثلاثہ۔ وحدت ثلاثہ میں 3 وحدتیں شامل ہیں: وحدت عمل، وحدت زمان اور وحدت مکان۔ وحدت عمل ہی ایک ایسی وحدت ہے جس پر ارسطو نے زور دیا ہے۔ باقی 2 وحدتیں اس کے نام سے غلط منسوب ہیں۔ بہرحال وحدت عمل کا مطلب ہے کہ ڈرامے میں ایک ہی مکمل پلاٹ ہو، یعنی ڈرامے کے پلاٹ میں ایسے ہی واقعات لائے جائیں جن میں ایک قسم کے جذبات کی عکاسی ہو۔ ضمنی واقعات کے ذریعے ایسے واقعات نہ لائے جائیں جو بنیادی جذبے یا عمل سے مختلف ہوں۔ وحدت زمان سے عموماً یہ مراد لی جاتی رہی ہے کہ ڈرامے کی پیشکش کی مدت کیا ہو۔ کسی نے اسے 12 گھنٹے بتایا، کسی نے 24 گھنٹے اور کسی نے 3 گھنٹے۔ میگی نے 1550 عیسوی میں اس کی مدت کم از کم 3 گھنٹے مقرر کی۔ وحدت مکان سے یہ مراد لی جاتی رہی ہے کہ ڈرامے کا پورا عمل ایک ہی مقام پر پیش کیا جائے۔ جن نقادوں نے اس وحدت کا اختراع کیا ان کا خیال تھا کہ ایک منظر ایک مقام پر ہو اور دوسرا کوسوں دور دوسرے مقام پر، تو ہو سکتا ہے کہ ناظرین کا ذہن اسے پورے طور پر تسلیم نہ کرے۔ لیکن عزیز احمد اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانی ذہن میں ایسی صلاحیت موجود ہے کہ وہ لحظہ بھر میں ایک مقام کے بعد دوسرے دور دراز مقام کا تصور تسلیم کر لے۔ عزیز احمد کی یہ بات درست معلوم ہوتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سے بڑے ڈرامہ نگاروں نے بھی ان وحدتوں کو نہیں برتا۔ ڈرامے کے کچھ اصول ایسے ہیں جنہیں ہم ڈرامائی مفاہمتیں کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مصنف اور ناظرین کے درمیان کچھ سمجھوتے ہوتے ہیں جس کے تحت کچھ باتیں فرض کر لی جاتی ہیں۔ اس سے مصنف کو واقعات سے انحراف کا موقع مل جاتا ہے، جس سے اسے اپنا ما فی الضمیر ادا کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ڈرامے کی ایک مفاہمت خود کلامی ہے۔ اس میں کوئی کردار کچھ سوچتا ہے اور اسے آواز سے ادا بھی کرتا جاتا ہے۔ یہاں یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ ناظرین نے یہ باتیں اتفاقیہ طور پر سن لی ہیں، لیکن اسٹیج پر موجود دوسرے اداکاروں نے نہیں سنی ہیں۔ اس کی ایک شاخ ایک طرف گفتگو یعنی اسائڈ بھی ہے۔ ڈرامے کی ایک اہم مفاہمت یہ بھی ہے کہ اس کا قصہ یا کردار خواہ کسی خطۂ ارض سے تعلق رکھتے ہوں، مگر اس کی پیشکش میں زبان وہی استعمال ہوگی جو وہاں کے ناظرین کی زبان ہوگی یا جسے ناظرین سمجھ سکیں۔ تھیٹر میں جو گانے پیش کیے جاتے ہیں ان میں اس وقت تک رکاوٹ پیدا نہیں ہونے دی جاتی جب تک وہ پورے نہ ہو لیں۔ کردار جنگل، پہاڑ یا دریا کہیں بھی گانا گائے، قصے کی صورتحال اسے تنہا ہی دکھا رہی ہو، پھر بھی وہاں موسیقی
موجود ہوتی ہے۔ یہاں بھی ڈرامہ نگار اور ناظرین کے درمیان کا وہی سمجھوتا کام آتا ہے۔ اسی طرح اسٹیج پر جو کمرہ دکھایا جاتا ہے اس کی چوتھی دیوار نہیں ہوتی تاکہ ناظرین کمرے کے اندر کا منظر دیکھ سکیں، حالانکہ عام زندگی میں ایسا نہیں ہوتا۔ خاص بات یہ کہ مفاہمتوں کا جتنا استعمال مغربی ڈرامے میں ہوا ہے اتنا ہی سنسکرت اور اردو ڈرامے میں بھی۔ مزید برآں ڈرامے کے فن کو سمجھنے کے لیے درج ذیل چیزیں بھی معاون ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ ڈرامے کی کہانی یا قصے میں ایسی چیزیں ہوں کہ کرداروں کو حرکت و عمل کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکے۔ پھر کہانی میں کچھ ایسے موڑ آئیں جو غیر متوقع طور پر رونما ہو کر متحیر کر دیں یا جذباتی طور پر دھچکا پہنچائیں۔ پھر یہ کہ ناظرین کو ڈرامے کا لازمی جز قرار دیا گیا ہے تو ڈرامہ نگار کو ان کی نفسیات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خصوصاً یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ڈرامے کے ناظرین میں ایک دو لوگ نہیں ہوتے بلکہ ایک پورا انبوہ ہوتا ہے، اور فرد وہ انبوہ کی نفسیات میں فرق ہوتا ہے۔ ڈرامہ نگار کو اپنے عہد کے اس اسٹیج یا ذریعے پیشکش کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے جس پر ڈرامہ پیش ہونا ہے۔ دراصل اسٹیج ایک سانچہ ہے جس میں ڈرامہ نگار اپنے خیالات کو ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ ہر دور کے اسٹیج یا ذریعے پیشکش کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں جو ڈرامے کی پوری ساخت کو متاثر کرتی ہیں۔ ان ضروریات کو سمجھے بغیر کسی ڈرامائی تخلیق کو سمجھنا بھی مشکل ہے، لہذا صنف ڈرامہ کا مطالعہ جب ہی مکمل ہوگا جب اس عہد کے اسٹیج کا بھی مطالعہ کیا جائے۔ دنیا کی ہر قوم کے فنون لطیفہ، زبان و ادب اور تفریحی مشاغل میں ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں، لیکن جن ممالک نے سب سے پہلے ان عناصر کو ترتیب دے کر ڈرامے کی تخلیق کی، ہندوستان ان میں سے ایک ہے، بلکہ بعض حوالوں کی روح سے اسے اولیت حاصل ہے۔ سنسکرت ڈراموں کی ابتدا سے پہلے ہندوستان میں پراکرت ڈراموں کا خاصا رواج ہو گیا تھا، مگر ان ڈراموں کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ان پر گفتگو محال ہے۔ چنانچہ ہندوستانی ڈرامے کی روشن تاریخ سنسکرت ڈراموں سے شروع ہوتی ہے۔ سنسکرت ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی یہ پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن سنسکرت کا پہلا دستیاب مطبوعہ مکمل ڈرامہ مرچ کٹکم مٹی کی گاڑی ہے۔ اس کے سن تصنیف پر اختلافات کے باوجود کچھ ناقدین اس بات پر متفق ہیں کہ یہ پہلی صدی عیسوی کے آخر اور دوسری صدی عیسوی کے آخر کے درمیان کی تصنیف ہے۔ پھر رفتہ رفتہ سنسکرت ڈرامے نے اتنا عروج حاصل کر لیا کہ اس میں شکنتلا جیسا ڈرامہ تصنیف کیا گیا جسے آج دنیا کے 3 بہترین ڈراموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ سنسکرت ڈرامے کا زوال ہو گیا۔ زوال کی وجہ کیا تھی یہ ایک لمبی بحث ہے جس کی یہاں گنجائش نہیں۔ سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بعد تقریباً 800 سال تک ہندوستان میں کلاسیکی ڈرامے کی روایت کہیں نظر نہیں آتی، لیکن عوامی ڈرامے کی روایات رواں دواں تھیں۔ نئے ہندوستانی ڈرامے اور اردو ڈرامے نے انہی عوامی روایات سے جنم لیا۔ سنسکرت ڈرامے کے زوال کے بعد ڈرامہ ایک عرصے تک کسم و پرسی کی حالت میں رہا، لیکن شاہان اودھ کے عروج نے پھر اس کے دن پلٹے۔ خصوصاً واجد علی شاہ نے اسے عزت کے سنگھاسن پر بٹھایا۔ واجد علی شاہ کی ڈرامائی سرگرمیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ جن میں صرف ڈرامائی عناصر پائے جاتے ہیں جیسے 36 ایجادی رہس، رادھا کنہیا کا قصہ اول
اور جوگیا میلے۔ ان میں ڈرامائی حرکت و عمل تو ہے لیکن مکمل واقعہ یا پلاٹ نہیں ہے، اس لیے ہم انہیں ڈرامہ نہیں کہہ سکتے۔ دوسرے وہ جن میں مکمل ڈرامہ موجود ہے، جیسے 3 اسٹیج مثنویاں اور رادھا کنہیا کا قصہ دوم۔ ان میں مکمل پلاٹ ہے جس میں ابتدا، وسط اور اختتام موجود ہے۔ واجد علی شاہ کا صرف یہ امتیاز نہیں کہ انہوں نے اردو ڈرامے کی ابتدا کی، بلکہ ان کی وجہ سے عوام میں ڈرامہ لکھنے، دیکھنے اور پیش کرنے کا شوق پیدا ہوا، کیونکہ شخصی حکومتوں میں الناس علی دین ملوکہم کے مصداق رعایا اپنے آقا کا دین اختیار کرتی ہے۔ چنانچہ واجد علی شاہ کی وجہ سے عوام میں جو جوش پیدا ہو گیا تھا، اسی کا نتیجہ تھا کہ اردو میں ڈرامے لکھے جانے لگے اور ایک طرح کا عوامی اسٹیج وجود میں آ گیا۔ اس عوامی اسٹیج کے لیے جو ڈرامے لکھے گئے ان میں سب سے پہلا اندر سبھا ہے، جس کے مصنف سید آغا حسن امانت لکھنوی ہیں۔ اندر سبھا کی تصنیف 1852 میں ہوئی۔ 1.5 سال اس کے جلسے کی تیاری میں لگا۔ تیاری مکمل ہو گئی تو اسے پیش کیا گیا۔ پیشکش کے بعد اس کی مقبولیت کا جو عالم تھا، اس کے بارے میں مسعود حسین رضوی ادیب لکھتے ہیں، جہاں کہیں یہ کھیل ہوتا تھا تماشائی ٹوٹ پڑتے تھے۔ بہت سی پیشہ ور منڈلیاں پہلے لکھنؤ میں پھر دوسرے مقامات پر قائم ہو گئیں، جو گھر گھر اور شہر شہر بلکہ قصبات اور دیہات میں اجرت پر اندر سبھا کا کھیل دکھاتی تھیں۔ اندر سبھا کی شہرت کے تحت اس کی مانگ بڑھی تو امانت نے اسے شائع کروا دیا اور پھر یہ سینکڑوں بار چھپی، اور یہی نہیں، اندر سبھا کے طرز و اسلوب پر نہ جانے کتنی سبھائیں لکھی گئیں، جن میں سے چند خاص سبھائیں یہ ہیں: اندر سبھا مداری لال، ناگر سبھا، بزم سلیمان، جشن پرستان، فرق سبھا، راحت سبھا۔